आप देख रहे हैं sidqtv.pk। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं हूं जावेदुल हसन और आप देख रहे हैं sidqtv.pk। आप हमारी वीडियोस को प्यार भी देते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ख़ास तौर पे मुकम्मल देखिएगा। जनाब किबला जेलमी साहब ने नमाज़ पढ़ाई और उसकी वीडियो शूट करके लोगों तक पहुंचाई और फिर कहा कि मैं ये नमाज सबसे बेहतरीन नमाज पढ़ा रहा हूँ। अब मिर्ज़ा साहब की नमाज पर एनालिसिस ना हो, मिर्ज़ा साहब की नमाज पर कोई बात ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। तो आज हम मिर्ज़ा साहब की नमाज पर बात करने जा रहे हैं। वो नमाज जो मिर्ज़ा साहब ने पढ़ाई, नमाज तो उनकी नहीं है, लेकिन वो नमाज जो उन्होंने पढ़ाई और जो उसका तरीका लोगों तक पहुँचाया। और फिर उसमें बुखारी शरीफ की हदीस पाक का नंबर लिखा 3030। तो जनाब अली, ये 3030 जो आप हदीस पाक का नंबर लिख के भेजते हैं, मैं आपको कल दिखाऊंगा कि बुखारी शरीफ का जो असल नुस्खा है वो कैसा होता है, जो आप नवासिख पेश करते हैं वो कैसे होते हैं। आपके और हमारे नुस्खों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। आप ऐसा किया करें कि हदीस पाक का चैप्टर नेम और बाब का नाम ये मेंशन कर दिया करें। जब आप चैप्टर और बाब का नाम मेंशन करेंगे तो हमारे लिए ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग बड़ी मुख्तलिफ होती है। तो मिर्ज़ा साहब ने नमाज स्टार्ट की और उन्होंने इब्तिदा की सना से, सना पढ़ी, फातिहा पढ़ी और सूरत मिलाई, 2 सजदे मुकम्मल किए और इसमें लोचा उन्होंने जो किया है वो आप देखिए। अब बेसिकली हदीस पाक में रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द और रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरा, लेकिन जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत है उसमें रब्बना लकल हम्द के अल्फाज भी हैं और रब्बना वलकल हम्द के भी अल्फाज हैं। दीगर रिवायात में हम्दन कसीरा के अल्फाज हैं, लेकिन चूँकि ये लफ्ज़ और ये अल्फाज मसनून हैं, तो इन मसनून अल्फाज को आप जितना भी बढ़ाएंगे आपका जो कौमा है वो इतना बढ़ जाएगा। अब उससे आगे चलें, सजदा करते हैं और सजदा में तस्बीहात के अलावा कुछ और भी अल्फाज कहे जाते हैं मिर्ज़ा साहब की जानिब से। मैं वीडियो लगा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अब सजदा के अंदर तस्बीहात हैं, सुबहान रब्बियल आला, यही तस्बीहात पढ़ी जाती हैं। ये चाहे 3 पढ़ लें, चाहे 5 पढ़ लें, चाहे 7 पढ़ें, चाहे 9 पढ़ें, चाहे 11 पढ़ें, चाहे 15 पढ़ें, तादाद में आप पर डिपेंड करता है कि जितना आपके पास वक्त है। ये मसनून है, मुस्तहब है। अब जलसा जो है उसमें खामोशी इख्तियार की जाती है, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने तस्बीहात पढ़ी। फिर दूसरा सजदा किया और उसमें भी यही हशर किया। फिर आपने अत्तहियात पढ़ी और अत्तहियात में अब उनकी उंगली का स्टाइल देखें। उन्होंने यूँ हाथ उठाया हुआ है, यूँ उंगली की हुई है इस तरह, जैसे किसी को गोली मारने का इरादा है, और उसको फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये उंगली को इस तरह से कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताऊं जनाब कि नमाज में शहादत के अल्फाज 2 ही बार हैं, 2 ही बार शहादत के अल्फाज हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लेकिन इस उंगली को इस तरह करने का फ़ायदा क्या है? ना तो ये आइम्मा अरबा से मौक़िफ़ मिलता है और ना ही ताबईन से और ना ही सहाबा किराम से, लेकिन हमारे बेशतर लोग अपनी उंगली को अत्तहियात पे बैठते हुए इस तरह घुमाते रहते हैं, जैसे कि वो किसी को बुला रहे हो। और यही वजह है कि आप जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आपकी नमाज में आपके तख़य्युलात इधर के उधर हो जाते हैं और फिर आपके लिए सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। रब की बारगाह में जब आपने बैठना है तो उसके आदाब हैं, उसकी तहजीब है, उसका तमद्दुन है। अब आप सजदे में गए हैं तो आपने अपने पाँव की उंगलियों को यूं साथ जोड़ दिया, ये प्रूफ नहीं है। हालांकि आप जिस रीजन में, जिस एतबार से खड़े होते हैं ना, अगर आपकी उंगलियों में, पाँव की उंगलियों में, पाँव में ये फासला है तो ये फासला सजदे में भी कायम रहना चाहिए। लेकिन आपने तो यूं फासले को मिटाया कि काबा कौसैन की हालत कर दी।
پھر لاسٹ میں آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ دعائیں ہیں کہ جو جن کا تعلق نماز سے ہے ہی نہیں. دعا نماز میں جو پڑھنا سنت ہے وہ دعائیں معصورہ ہے، وہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور یہ مستحب عمل ہے. اب آپ یوں سمجھ لیں، من صلی صلاۃً وہو فی آخر القعدہ، جس کسی بندے نے نماز پڑھی اور وہ آخری قعدہ میں تھا، نسی الدرود والدعاء، وہ دعا اور درود پڑھنا بھول گیا، فسلم قبل قراءتہما، اس نے ان دونوں کو پڑھنے سے پہلے ہی سلام پھیر دیا، جاز الصلاۃ، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن وہ تارک السنہ، وہ تارک سنت کہلائے گا لیکن اس کی نماز ہو جائے گی. اب یہ چیزیں مرزا صاحب نے جو ہمارے درمیان پہنچائی ہیں، ہاؤ ڈڈ یو لائک دیٹ؟ یو ہیو اے پروف؟ کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ ہمیں اس کا پراپرلی ثبوت دیں؟ آپ نے جو احادیث پاک پیش کی ہیں، متن پڑھ لیا آپ نے، وہ بھی مقدر سے، واللہ رسول عالم، کہ آپ نے اس کا متن پڑھا یا اس کا ترجمہ پڑھا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ ہفتے میں کوئی ایک دن شوشہ چھوڑنے سے پہلے آپ اس کو برائے کرم کہیں نہ کہیں سے اس کا حاشیہ بھی پڑھ لیا کریں. بخاری شریف کا یہ اصول ہے کہ جب آپ کسی روایت کو پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو اس روایت پر کسی لفظ پر یا کسی مقام پر حاشیہ لکھا ہوتا ہے، تو برائے کرم آپ کو خدا کا واسطہ اس کا حاشیہ بھی پڑھ لیا کریں. میں آپ کو کل دکھاؤں گا کہ سیاستہ کی کتب کیسی ہوتی ہیں. آپ یہ جو کتاب ہے نا جناب، یہ علم الفقہ پہ ہے، اور میری اسٹوڈنٹ لائف کی یہ کتاب ہے. یہ دیکھیں، اس پر آپ کو پیج کے اوپر کچھ لکھا بھی نظر آ رہا ہوگا، تو آپ اس کو آگے دیکھیں. یہ دیکھیں، یہ مختصر القدوری ہے، اور ہماری اسٹوڈنٹ لائف میں اس کتاب کو بچہ کتاب کہا جاتا ہے، اور میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کتاب کا استعمال کرتا ہوں تاکہ لوگوں تک مسائل کو صحیح معنوں میں پہنچا سکوں. اور جناب مرزا صاحب پلیز واچ دس، یہ مکمل عربی میں ہے. آئی ڈونٹ ہیو اردو ان دس بک، مکمل عربی میں. میں لوگوں کو اس کی ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں. میں اس کا آج تک میں نے ان کتابوں کا اردو ٹرانسلیشن نہیں لیا، کیونکہ مجھ پہ اور میرے رب پہ اور اس کے رسول پہ اور اپنے اساتذہ پہ بلیو ہے. مجھے جو انہوں نے پڑھایا ہے، اور جو میں نے علم نحو میں، علم الصرف میں، علم منطق میں، علم فقہ میں، علم اصول فقہ میں، علم حدیث میں، علم اصول حدیث میں، علم تفسیر میں، علم اصول تفسیر میں، علم المیراث میں، علم منطق میں، علم بلاغت میں، جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، جو میرے اساتذہ نے مجھے پڑھایا ہے، I have believed that، میں اس پہ یقین رکھتا ہوں. اور یہ تمام علوم جو میں نے آپ کو گنوائے نا، وہ سارے کے سارے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. چھولے دے کے عالم دین نہیں بنے. لیکن آپ بتائیں نا کہ آپ تو انجینئر تھے، تو کیسے بھول گئے آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو؟ کیسے بھول گئے آپ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کو؟ کیسے بھول گئے آپ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی روایت کو؟ کیسے بھول گئے آپ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی روایت کو؟ کیسے بھولے آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو؟ کیسے بھول گئے حضرت بلال حبشی کی روایت کو؟ ایک حدیث پاک آپ کو مل گئی. اب قاعدہ اور کلیہ یہ تھا کہ الحدیث یفسر الحدیث، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کو بیان کرتی ہے. الآیۃ من القرآن یفسر الآیہ، قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے. آپ نے ایک روایت کو کہیں سے پکڑا اور لوگوں میں ٹھوک دیا کہ آپ کیا لوگوں کے درمیان فتنہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا اپنا ایک الگ سے فرقہ ترتیب دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس جب کوئی بندہ مناظرے کے لیے آتا ہے تو آپ پولیس کے ڈی ایس پی کے ہاتھ پیغام بھجواتے ہیں جناب علمی بات ہماری اکیڈمی میں نہیں ہوتی؟ تو پھر بند کر دیں اکیڈمی. کیوں لوگوں کو پیسے دے کے ان سے اپنے چینل پر اپنے چینل کو گرو کروانے کے لیے بیان دلواتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چینل پر ایڈ نہیں لگوائے. جناب علی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، الحمدللہ میں نے سافٹ ویئر کو پڑھا بھی ہے اور میں اس کو سمجھتا بھی ہوں.
میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا چینل کو مونیٹائز کروانا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کی ویڈیوز پر ایڈ آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ کی ویڈیوز کی شروع میں اور آپ کی ویڈیوز کی لاسٹ میں ایڈ آتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں نے ایڈ نہیں لگوائے، چلیں آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، پھر بھی ارننگ ہوتی ہے۔ اب آپ یوٹیوب کی نیو اپڈیٹ کو نکال کے دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ بھی چکر چلتا ہے۔ آپ مجھے کس طرح سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی چینل کو مونیٹائز نہیں کروایا، ہاؤ ڈیئر یو لائک دیٹ؟ آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں لوگوں کے درمیان؟ آپ کو سینس نہیں ہے اسلامی علوم پر بات کرنے کے لیے، آپ کو سینس نہیں ہے صحافیوں پر الزام تراشی آپ کرتے ہیں۔ آپ نے عمران ریاض بھائی پر کتنی بڑی جو ہے وہ کتنا بڑا بہتان لگایا، صحافیوں نے آپ کو سرے بازار ننگا کر دیا، آپ کے جھوٹوں کو بے نقاب کیا ان لوگوں نے۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ بات کس طرح کر رہے ہیں، آپ کو یہ سینس نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو برائے کرم کسی استاد سے سیکھ لیں۔ آپ کی نماز میں نے قرات دیکھی تو مجھے حیرانی ہوئی، مجھے لگا کہ جیسے کوئی حفظ کی کلاس کا بچہ قرات کر رہا ہو۔ یہ حال ہے آپ کا، آپ کو حروف کے صحیح مخارج ادا نہیں کرنے آ رہے۔ آپ را کو جب اس کے نیچے کسرہ ہے تو آپ اس کو پھر بھی پر پڑھ رہے ہیں۔ جیسے آپ پڑھ رہے تھے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ یہ پڑھ کیسے رہے تھے، حالانکہ را کے نیچے جب کسرہ ہو تو وہ تو باریک پڑھا جاتا ہے، اور یہ را کے قواعد میں قاعدہ بھی ہے۔ اب میں حیران تھا اس بات پر کہ آپ من شری کو من شری کیسے پڑھ رہے ہو، اور آپ جب کسی چیز پر اخفا کر رہے ہو تو اخفا کی دو قسمیں ہیں۔ جب اخفا حروف اخفا کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آتا ہے تو تب آپ اخفا کو پر پڑھتے ہیں، آپ اخفا کو پر کرتے ہیں، اخفا مفخم کرتے ہیں۔ لیکن اگر حروف مستفلہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے حروف اخفا کے بعد تو وہاں پر اخفا کو باریک کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی دونوں حالتیں، آپ من شری آپ اس کو من شری پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کو کون سمجھائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر باندر کے ہاتھ میں ماچس لگ جائے نا تو ہر چیز کو آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ آپ کے پاس اردو کتب آ گئی ہیں، آپ نے تھوڑا بہت کہیں سے کچھ پڑھ لیا ہے، تھوڑا مطالعہ کر لیا ہے، تو اب وہ آپ والی کہانی بھی وہی ہے کہ باندر کے ہاتھ میں ماچس لگ گئی ہے، اب اس سے بچنا ضروری ہے، ہو سکتا ہے کسی کو بھی جلا دے۔ تو جناب عالی، آپ اولاً اپنا قرآن پاک کا لہجہ ٹھیک کریں، نہیں کر سکتے کسی استاذ کے پاس جائیں، قرات پڑھ لیں، اپنا غرور اور اپنا تکبر اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اصول ہے تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے شیطان کو ذلیل کر دیا تھا اور اسے لعنت کی قید میں گرفتار کروا دیا تھا۔ تو یہی کہیں آپ کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ جب کسی انسان نے رب کی بارگاہ میں تکبر اور غرور کے ساتھ وہ پیش ہوا نا تو اس کا انجام فرعون اور شداد و قارون اور نمرود کی طرح ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا، میرے جیسے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ کا کہیں حال ان جیسا نہ ہو، مجھے ڈر لگتا ہے ایسے لوگوں سے۔ اور آپ کی ویڈیوز دیکھ کے یقین کریں ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ یار وہ اپنے آپ کو کہنے والا ایک عالم دین، ایک شخص جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار بولتا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ ایسے الفاظ پڑھ رہا ہے جیسے حفظ کا بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آج کی اس ویڈیو میں میرا مرزا صاحب سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، اور نہ ہی میرا ان سے کوئی پرابلم ہے، صرف اور صرف ہمارا یہ شرعی اختلاف ہے اور اسے شرعی اختلاف تک رکھا جائے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچایا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تاکہ ہمیں مزید موٹیویشن ملے کہ ہم آپ تک اسلامک مسائل کو لے کے آئیں۔ جس ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے ہو کمنٹ میں وہ ٹاپک ضرور لکھا کریں تاکہ ہم اس ٹاپک پر ویڈیو کریٹ کر کے آپ تک پہنچا سکیں۔ سو جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سیتون سے۔ والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk